अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको आफियत में, खैर में, भलाई में रखे और उन अमाल की तौफीक दे जिससे अल्लाह ताला राज़ी हों और जो अल्लाह ताला को पसंद आए। अल्लाहुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुझे उम्मीद है कि आपका वीक अच्छा गुजरा होगा। बस अल्लाह ताला हमें अपने काम का बनाए। आने से पहले आपने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ। अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजना, अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह हम देख रहे थे कुरान मजीद के हवाले से कि जो उसके बातनी आदाब हैं उसके हवाले से बात देख रहे थे। और उसमें से आज जो हम देखेंगे कि जमाई आने पर तिलावत रोक देना। कुरान के अदाब में से ये भी है कि जब कारी को जमाई आए तो क़िरात से रुक जाए, क्योंकि जब वो पढ़ रहा होता है तो वो अपने रब से मुखातिब होता है और उससे सरगोशी कर रहा होता है, जबकि जो जमाई है वो शैतान की तरफ से होती है। मुजाहिद रहीमाहुल्लाह ने कहा कि जब जब आपको कुरान पढ़ते हुए जमाई आए तो कुरान की ताज़ीम करते हुए इसके क़िरात से रुक जाओ, यहाँ तक कि जमाई का अमल ख़त्म हो जाए। तो क्या बात पता चली कि जमाई तो आती इंसान है कभी थकावट की वजह से, लेकिन असल बात है कि जमाई शैतान की तरफ से होती। तो मुझे आपको क्या करना है, इंस्टेंट, अगर ये तो कुरान के अदब में से है, या रहमुकल्लाह, या रहमुकल्लाह। तो ये देखिए कि किसके अदब में से है, कुरान मजीद के अदब में से है ना, कि जब जमाई आए तो शैतान की तरफ से। तो आप क्या करें, इसकी ताज़ीम ये है कि आप क़िरात को रोक दें और आप यहाँ तक कि जमाई का अमल ख़त्म हो जाए आप यॉर्निंग ले लें, उसको रोकने की मैक्सिमम कोशिश करें और जिस हद तक रोक सकते हैं रोकें। और उसके बाद जब वो उसका असर ख़त्म हो जाए तो फिर आपने क्या करनी है, अपनी रेसिटेशन को स्टार्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो अपनी फिर रेसिटेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी एक अदब है। अक्सर लोग देखिए जमाई आ रही होती है, बात भी कर रहे होते हैं ना, अजीब सा अंदाज है ना, जब हमें पता नहीं होता ना तो हम जमाई भी लेते हैं और बात भी कर रहे होते हैं, हमें ये तक नहीं पता कि ये शैतान की तरफ से। तो जब जमाई आए आप उसको मैक्सिमम कोशिश कीजिए रोकने की, लेकिन अगर जितना जिस जिस हद तक अपने हाथों अपना हाथ रख लें मुंह पर, जिसे कहा जाए मुंह के अंदर ही क्लोज कर, मतलब रोकने की कोशिश करें जिस अंदाज से भी, लेकिन जब उसकी कैफियत ख़त्म हो जाए तो फिर अपनी बात को भी स्टार्ट करें और अपनी तिलावत को भी स्टार्ट करें। फिर ये कि दौरान तिलावत किसी से बात ना करना। कारी के लिए मस्तून है कि किसी से बात करने के लिए कुरान की क़िरात को मुनक़ते ना करें। हाँ, अगर कोई उसे सलाम करे तो वो क़िरात को रोक कर सलाम का जवाब दे, फिर क़िरात की तरफ पलट आए। क्यों? क्योंकि सलाम का जवाब देना अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ है, ठीक है। क्या बात पता चली? अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं ना तो कोशिश कीजिए अपनी आयत को तो कंप्लीट कीजिए। यानी अगर आप आधी आयत पढ़ रहे हो, कोई आपसे सवाल करता है, फ़ौरन इंस्टेंट जवाब नहीं दें, पूरी आयत को कंप्लीट कर लें। कुरान मजीद के मुसहफ़ को बंद कीजिए, फिर उसकी बात को सुन लीजिए और जब उसकी बात कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अपनी दोबारा तआवुज़ से अपनी रेसिटेशन को दोबारा स्टार्ट कर लीजिए। इसी तरह अगर कोई आपको सलाम करता है तो फिर क्या करना है, सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है।
تو ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ اپنی آیت کو کمپلیٹ کر کے سلام کا جواب دیں گے اور پھر دوبارہ سے اپنی ریسیٹیشن اسٹارٹ کر دیں گے۔ نافع رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما جب قرآن مجید پڑھتے تو اور کوئی کلام نہ کرتے، یہاں تک کہ تلاوت سے فارغ ہو جاتے۔ الحمدللہ، یہ ہمارے جسے کہا جائے صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل تھا نا، کہ جب وہ ریسیٹیشن کرتے تو پھر کوئی دوسرا کام نہیں کرتے۔ تو میں اور آپ بھی دیکھ لیں، ہمارے آس پاس اتنے ہنگامے، اتنے شور غل، بچوں کو بھی اسی وقت کام یاد آتا ہے جب مائیں نماز پڑھتی ہیں یا ریسیٹیشن اسٹارٹ کرتی ہیں، تو 10 سوالات کے لیے بچے اتنے کھڑے ہوتے ہیں کہ بیچاری مائیں بعض اوقات قرآن ہی بند کر دیتی ہیں یا پھر ان کے جواب دینے کے لیے قرآن بند کرتی ہیں، پھر اسٹارٹ کر دیتی ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں گی، صحابہ کا طرز عمل آپ نے دیکھ لیا کہ وہ ایسا کرتے تھے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ادب کے بعد بھی کرنی ہے، جمائی بھی لینی ہے، تو آپ اپنی آیت کو کمپلیٹ کریں، بند کریں، بات کریں، اس کی جو بھی حاجت ہے اس کا جواب دیجیے اور پھر اپنی ریسیٹیشن دوبارہ اسٹارٹ کر دیجیے۔ سیم اسی طرح جمائی آئے میکسیمم روکیے، جب اس کی کیفیت ختم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ اپنی ریسیٹیشن بھی اسٹارٹ کیجیے اور بات کرنا بھی شروع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تہذیب اور ادب دے کے واقعی ہم ان چیزوں کا خیال کر سکیں۔ پھر یہ کہ قرأت کو ممکن حد تک منقطع نہ کرنا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں نکلے، یعنی غزوات ذات الرقاع میں، تو کسی مسلمان شخص نے مشرکین میں سے کسی کی بیوی کو قتل کر دیا۔ پھر اس مشرک نے قسم کھائی کہ میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خون بہا لے کر دم لوں گا۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات کے پیچھے چلنے لگا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہمارا پہرا دے گا، تو مہاجروں میں سے ایک شخص اور انصاری میں سے ایک شخص اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم دونوں اس گھاٹی کے دہانے پر کھڑے رہو۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ دونوں اس کے دہانے کی طرف نکلے تو انہوں نے طے کیا کہ باری باری پہرا دیں گے۔ چنانچہ مہاجر لیٹ گیا اور انصاری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا اور پہرا بھی دیتا رہا۔ ادھر سے وہ مشرک بھی آ گیا۔ جب اس نے اس کا جسے کہا جائے سراپا دیکھا تو سمجھ گیا کہ اس قوم کا پہرا دار ہے۔ چنانچہ اس نے ایک تیر مارا جو اس کے اندر گھپ گیا، یعنی تیر عین نشانے پر لگا۔ اس انصاری نے وہ تیر اپنے جسم سے نکال دیا اور نماز میں مشغول رہا۔ اللہ اکبر! حتیٰ کہ اس نے 3 تیر اسے مارے، پھر اس نے رکوع اور سجدہ کیا۔ ادھر اس کا مہاجر ساتھی بھی جاگ گیا۔ اس مشرک کو جب محسوس ہوا کہ ان لوگوں نے اس کو جان لیا ہے تو بھاگ نکلا۔ مہاجر جب انصاری کو دیکھا کہ وہ تو لہو لہان ہو رہا ہے تو اس نے کہا سبحان اللہ، تم نے مجھے پہلے ہی تیر میں کیوں نہ جگا دیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا اور میرا دل نہ چاہا کہ اسے منقطع کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! آپ دیکھیے صحابہ، تیر بھی لگ رہے ہیں ایک کے بعد ایک تیر، اور آپ دیکھیے ٹرن لگی تھی نا دونوں صحابہ کی رات کے وقت پہرا دینے کی، لیکن آپ دیکھیے آپ کو جو صحابہ تھے ان کو ایسا لگا کہ جو وہ قرات کر رہے ہیں، ریسیٹیشن کر رہے ہیں، تو وہ منقطع نہ ہو جائے، اس میں وہ پہرا بھی دیتے رہے، تیر بھی کھاتے رہے اور لوگوں کو بھی نہیں جگایا۔ تو اس قدر جسے کہا جائے خشیت نا، مطلب آپ دیکھیے نماز ہو یا قرآن کی تلاوت ہو، کس قدر صحابہ رضی اللہ عنہم کا شوق تھا، ان کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن تھا۔ آج جب ہم اللہ کی خاطر کھڑے بھی ہوتے نا تو بعض اوقات ہم ایک مصنوعی سا گیٹ اپ لے لیتے ہیں، آرٹیفیشل سا گیٹ اپ لے لیتے ہیں کہ ہم نے خوب جسے کہا جائے عبایا بھی پہن لیا، یہ بھی کر لیا، لیکن اندر جو ہے نا، اندر کا جو ایک آپ کا جو زمین ہے یا آپ کے اندر کی آواز ہے، اس کو ہم نہیں دیکھتے کہ ہم یہ کھڑے کس لیے۔ اگر آپ نے ایک معصوم سی شکل بنا کر اپنے اوپر کیفیت طاری کر لی کہ اب اللہ کے آگے، لیکن دل میں 10 وسوسے ہیں، 10 خیالات ہیں، ایک کے بعد ایک پلاننگ ہے، ایک کے بعد ایک انوار ہیں، قبریں ہیں،
تو یہ تو خشیت نہیں ہوگی نا، اس میں آپ کتنی دیر تک اپنی لمبی نماز کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی دل پر اللہ کے تقوی کے بجائے یہ تو کسی اور چیز کا قبضہ ہے، اسی لیے ایک کے بعد ایک خیالات آپ کو پریشان کر رہے ہیں، اور آپ جلدی ہی جسے کہا جائے اپنی رکوع سجدے کریں گے نا۔ صحابہ کو دیکھیے، ظاہری طور پر تو وہ پیرا بھی دے رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اس کی طرف، پتہ ہے کہ تیر لگ رہا ہے، سب کچھ محسوس ہو رہا ہے، لیکن اندر کا جو اندر کی جو کیفیت ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، وہ اللہ سے تعلق کو ختم ہی نہیں کرتی۔ مراد ہے کہ اتنا اسٹرانگ کنیکشن ہے کہ تیر پہ تیر کھا رہے ہیں، تین تین تیر لگ گئے لیکن اٹھایا نہیں صحابہ کو۔ چاہتے تو اٹھا سکتے تھے، کیونکہ ساری کیفیت محسوس تو کر رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ تیر لگ رہا ہے، محسوس بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دل میں جو ایک تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ، اس کلام کے ذریعے سے، وہ کتنا اسٹرانگ ہے نا۔ آج اللہ نہ کرے ہم نماز پڑھیں، ہلکا سا کیڑا یا ہماری نگاہیں کتنی اٹھ جاتی ہیں، ہماری نگاہ ظاہری طور پر ہم کتنا ہی گیٹ اپ کر لیں، کتنا ہی ایک خوشیوں کی کیفیت لا کے اپنے آپ کو سمجھیں کہ پوسچر ہمارا ویسے ہی ہے، لباس ویسے، لیکن دل خوشیوں سے خالی ہے۔ تو جس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو انشاءاللہ، وہ کیا ہے؟ ہمارا دل۔ تو جتنا زیادہ دل پر کام کریں گے انشاءاللہ وہ کیفیت پیدا ہوگی، اور جب وہ کیفیت پیدا ہوگی تو جب جا کے جیسے کہتے ہیں صحیح معنوں میں وہ تعلق اپنے رب کے ساتھ پیدا ہوگا کہ پھر آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ اپنی ریسیٹیشن کو بند کریں۔ اور یہی صحابہ رضی اللہ عنہم کا طرز عمل تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے کہ واقعی ہماری نمازیں، ہماری جو تلاوت ہے وہ ایسی ہو جائے کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ ایک گہرا تعلق پیدا ہو جائے۔ اللہم آمین۔ چلیے الحمدللہ، آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا ایک دو اور پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ریسیٹیشن کی طرف انشاءاللہ۔ کیا ہے قرآن سننے کی آداب؟ قرآن مجید سننے کی اہمیت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے پسند ہے کہ میں قرآن مجید اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالانکہ قرآن مجید نازل ہوا، لیکن آپ کی خواہش کیا ہوتی تھی کہ آپ کسی اور سے بھی قرآن مجید کی تلاوت سنیں۔ تو الحمدللہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے، بچوں کے ساتھ آپ بیٹھ کے اس طرح کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں کہ بچوں سے کہیں کہ ایک آیت آپ پڑھیں اور پھر بتائیں کہ میرا بھی دل چاہتا ہے نا کہ میں کسی اور سے قرآن مجید سنوں۔ بہت سارے قرآن حضرات ہیں جن کو آپ سنتے ہوں گے الحمدللہ، تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ کی نبی کی سنت تھی کہ آپ دوسروں سے قرآن مجید سننا پسند کرتے تھے۔ پھر یہ دیکھیے غور اور خاموشی سے سننا، اور کیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ الاعراف آیت 204۔ اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ غور سے سننا اور خاموش رہنا، ٹھیک ہے؟ یعنی جب کوئی تلاوت کر رہا ہے تو غور سے سننا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس پر بات نہ کریں، تاکہ اللہ کی رحمت آئے۔ اللہ کی رحمت کو لینے کا طریقہ بتا دیا گیا کہ غور سے بات کو سننا اور خاموش رہنا۔ عموماً ہوتا ہے نا کہ ہم جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے دین پر آنے کی تو ہم اکثر تلاوت لگا کے اپنے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے تلاوت کس لیے، آپ نے عمل کے لیے، سننے کے لیے، غور سے سننے کے لیے، تو پھر آپ نے کوئی بات ہی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ ایسے موقع پر پھر آپ کو غور سے سننا اور بیٹھنا ہے نا۔ لیکن اگر انٹینشن الگ ہے واللہ عالم تو پھر اس میں ڈفرینٹ انداز سے اس کے مسئلے آتے ہیں۔ تو بھی کوشش کیجیے کہ قرآن کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس کو غور سے سنیں، اور پھر اس کے مطابق جب سنیں گے تو پھر ہی خاموش ہوں گے، اور جب جا کے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اور آپ اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، کوئی بھی کلاس ہو، اگر آپ بیٹھ کے، جس طرح جب ہم لائیو کلاس کرتے تھے تو ہم فوکس ہوتے تھے، مائنڈ ہمارا آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہماری فوکس سننے والے کی طرف ہوتی تھی کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے نا۔ تو سیم اسی طرح جب ہمارا فوکس ہوتا ہے تو بہت سے ایسے نکات، بہت سے ایسے پوائنٹس ہمارے ذہن میں آتے ہیں
کہ جو ہم شاید چلتے پھرتے کبھی بھی ہمارے ذہن میں نہ آ سکے نا، تو جتنا زیادہ آپ خاموشی سے غور سے بات کو سنیں گے اتنا زیادہ آپ اپنے اندر تبدیلی دیکھیں گے۔ پھر دیکھیے استمع اور انصات میں فرق کیا کہا جا رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ہر اس شخص کے لیے ایک عام حکم ہے جو کتاب اللہ کی تلاوت سنتا ہے اور وہ اسے غور سے سننے اور خاموش رہنے پر معمور ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کون ہے یہ؟ ایک عام حکم ہے۔ کون کس کے لیے؟ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت سنتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ غور سے سننا، خاموش رہنا۔ استماع اور انصات کے درمیان فرق یہ ہے کہ الانصات چپ رہنا یعنی ظاہر بات میں بات چیت اور ایسے امور میں مشغولیت کو ترک کرنے کا نام ہے جن کی وجہ سے وہ غور سے سن نہیں سکتا ہے۔ یعنی ان تمام کاموں کو آپ روک دیں گے، چاہے وہ بات چیت ہو یا کسی بھی کام میں مشغول ہے نا، تو آپ جس کی وجہ سے آپ بات کو غور سے نہیں سن پا رہے، تو یہ انصات ہے، الانصات۔ اور الاستماع کیا ہے؟ الاستماع یہ ہے کہ سننے کے لیے پوری توجہ مبذول کی جائے، یعنی دل بھی حاضر ہو اور جس چیز سے سنے اس پہ تدبر بھی کرے، یہ ہے الاستماع۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم چپ تو ہو جاتے ہیں نا، لیکن بعض اوقات ہم کس ریسیٹیشن سن رہے ہوتے ہیں، ہم دوسرا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایسے موقع پر یہ بیسیکلی الانصات ہے۔ اور استماع یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کو توجہ کے ساتھ سنیں جس میں آپ کا دل بھی حاضر ہے اور اس پر تدبر بھی کیا جائے۔ کتاب اللہ کی تلاوت کے وقت جو کوئی ان دونوں امور کا التزام کرتا ہے وہ خیر کثیر، بے انتہا علم، دائمی تجدید شدہ ایمان اور بہت زیادہ ہدایت اور دین میں بصیرت سے بہراور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم سب خیر کثیر چاہتے ہیں، ہم سب بے انتہا علم چاہتے ہیں، ہم سب تجدید شدہ ایمان چاہتے ہیں ہمیشہ کا، اور ہم سب ہدایت اور دین میں بصیرت چاہتے ہیں نا، تو پھر آپ کو یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے، الاستماع بھی اور الانصات بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حصول رحمت کو ان دونوں امور پر مرتب کیا ہے، اور یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس کے سامنے کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے اور وہ اسے غور سے نہ سنے اور خاموش نہ رہے تو وہ رحمت کے بہت بڑے حصے سے محروم ہو جاتا ہے اور اس سے بہت سی خیر چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، ہماری زندگی میں کچھ گناہ ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس کا ہمیں علم ہوتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں نا، اور پھر ہم بہت بڑی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بہت سی خیر میری اور آپ کی زندگی سے چلی گئی نا۔ بچوں کا قرآن سنیں، خود قرآن پڑھیں، تو کوشش کریں کیا غور سے بات کو سنیں بچے کیا پڑھ رہے ہیں، تاکہ اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہونا اور بہت سی خیر کثیر آپ کو جا لگے۔ چلیے انشاءاللہ یہیں پہ رکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو الاستماع اور الانصات کے ساتھ اس قرآن مجید کو پڑھنے والا بنا دے کہ ہم ظاہری طور پر بھی چپ رہیں، کسی سے بات چیت نہ کریں اور مختلف کاموں میں کی جو مشغولیت ہے اس کو بھی ترک کر دیں، اور بات کو اتنا غور سے سنیں کہ دل پر اثر ہو اور تدبر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں۔ جی انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں اپنی ریسیٹیشن کی طرف۔ پہلے لفظی ترجمہ کریں گے نا پہلے لفظی ترجمہ۔ جی انشاءاللہ سورہ البینہ آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک دیکھیں گے۔ آیت نمبر 6 میں دیکھیے اس کا ترجمہ، ان الذین، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، فی ناری آگ میں ہوں گے، جہنم کی، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ فیہا اس میں، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ، شر البریہ بدترین مخلوق، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، خیر البریہ بہترین مخلوق ہے، اللہم اجعلنا منہم۔ آگے دیکھیں، جزاؤہم بدلہ ان کا، عند پاس ہے، ربہم ان کے رب کی، جنات باغات ہیں، عدن ہمیشگی کے، تجری بہتی ہے، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا، کون راضی ہو گیا؟ اللہ۔ اللہ کس سے؟ ان سے۔ آگے دیکھیں، وردو اور وہ راضی ہو گئے، عنہ اس سے۔
آگے ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا، پیج پلٹ رہا. وَعَنْهُ اور اس سے ذالک کا یہ لیمن اس کے لیے جو خشیہ ڈر گیا ربہ اپنی رب سے. کتنی خوبصورت آیات ہے نا، کمپیریزن بتا دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ نے پچھلا لیسن اپنا بھیج دیا ہوگا انشاءاللہ العظیم. انشاءاللہ ان آیات کی دیکھتے ہیں آپ سب نے مصحف کھولا ہوا ہے؟ انشاءاللہ ون ٹائپ کیجیے. شاباش، ون ٹائپ کیجیے. کس کس نے مصحف کھولا ہوا ہے؟ الحمدللہ. آپ کی ٹائپنگ بتائے گی کہ آپ بات کو کتنا غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے سسٹر عطیہ، ماشاء اللہ آپ نے ون ٹائپ کیا. سسٹر شبینہ بارک اللہ. ابھی ہم نے سنا نا سسٹر رابعہ. ٹھیک ہے الحمدللہ بارک اللہ. چلیے انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 سے لے کر 8 انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه. الحمد للہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ ساتھ ساتھ آپ نے کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. ہیں تو 3 آیات لیکن تھوڑا سا بیک ہے لاسٹ والی اسپیشلی. تو انشاءاللہ مطلب کوئی اتنی مشکل آیات نہیں. اگر آپ میننگ کے ساتھ انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے. سورۃ البینہ بہت خوبصورت صورت ہے.
بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے انشاءاللہ. تھوڑی سی اس کی تجوید دیکھ لیتے ہیں. ان الذین، میک شور انا پہ مراتب الغنہ کے جو غنہ رینکنگ آف غنہ ہے اس کے اعتبار سے کون سی غنہ کی کیٹیگری ہے؟ موسٹ کمپلیٹ غنہ، اکمل غنہ. تو آپ نے پہلے ہی اپنی ساؤنڈ کو نیزل کیویٹی میں لے جا کر 2 کاؤنٹ رن کرنا ہے. ٹھیک ہے، وائبریشن ساؤنڈ ان یور نوز آپ کی فیل ہونی چاہیے. ان، یہ دیکھیں یہ جو ساؤنڈ ہے نا، یہ ان الذین، زائل ہے آپ کے ٹپ آف دا ٹنگ، آپ کے دانتوں کے سامنے کے جو فرنٹ تیت ہے اس کے ایجز کے ساتھ لگے گی تو پھر انشاءاللہ زال کا مخرج صحیح سے ادا ہوگا. یہاں میں دیا ہے ٹھیک ہے، زی 2 کاؤنٹ نا. کیف رو کے اندر آپ کی دمہ، آپ کا ہونٹ منیمم کر دیجیے بالکل سر چھوٹے سے چھوٹا، اور 2 کاؤنٹ رو. ٹھیک ہے، واو مدیہ ہے. من اہل الکتاب، ٹھیک ہے، من پہ آپ کا جو مراتب الغنہ میں سے ناقص غنہ ہے. ٹھیک ہے، اکثر لوگ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ کفر من اہل، من کا ساؤنڈ کمپلیٹ نہیں ہوا، من پورا ساؤنڈ کمپلیٹ ہوگا پھر آپ نیکسٹ پہ جائیں گے. من اہل کتابی، ہاں پہ ہم سے، ٹھیک ہے، ایئر باہر آئے گی. آپ کو خود فیل ہوگا اگر آپ اپنے ہونٹوں کے ساتھ ہی اپنے منہ کے ساتھ ہی اپنا ہینڈ رکھیں تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ ایئر باہر آ رہی ہے. اہلی، لام پہ باؤنس نہیں کرنا ہے، لی ایسے نہیں. اہل کتابی، ٹائم دیجیے گا، توسط ہے. کیتا، تا کو 2 کاؤنٹ، الف مدیہ. ٹھیک ہے، یعنی الف اسمال جو کتنے بھی الف صغیرہ الف جو ہوتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں بیسیکلی یہ بھی نیچرل مد کی طرح 2 کاؤنٹ پڑھی جاتی ہے. کتابی، باقی کسرہ شارپ رکھیے گا. والمش، فین پہ آپ کی زبان پھیلے گی. مشرکی کی آپ کا یا مدیہ نہ 1 کاؤنٹ. فی کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا، کیوں؟ یا مدیہ ہے. ٹھیک ہے، اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے ریسیٹیشن میں نا فی کو اکثر 1 کاؤنٹ پڑھ دیں. والمشرکین فی نہیں، آپ نے فی نہیں پڑھا، فی ناری، کیونکہ یہ 2 کاؤنٹ ہے نا. اگر آپ اس کو مشرکین فی ناری پڑھ دیں تو آپ نے فا کسرہ فی پڑھا ہے، لیکن یہاں پہ 2 کاؤنٹ ہے یا مدیہ کے ساتھ، تو یہ آپ کی یا مدیہ ہے نا. والمشرکین فی نار جہنم. ٹھیک ہے، تو فی کو آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. یہ آپ کی یا مدیہ ہے، نہ آپ کی الف مدیہ ہے. نو موٹا نہیں کیجیے گا، را کسرہ آپ کی شارپ رکھیے. جہن، یہ بھی اگین آپ کا اکمل غنہ آ گیا. ٹھیک ہے، تو پورا غنہ کر کے پھر آپ انشاءاللہ میم پہ جائیں گے. جہنم خالدین، میک شور خا ہیوی کیجیے گا، ہیوی لیٹرز میں سے ہے. دی یا مدیہ فیہا، اگر آپ اس کو یہاں پہ روک دیتے ہیں تو پھر آپ اس کو 2 کاؤنٹ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں جیسے میں نے کنٹینیو کیا تھا تو میں اس کو 4 to 5 کاؤنٹ پڑھوں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ مدل جسے کہا جائے جائز منفصل ہے. حمزہ نیکسٹ فرٹ کا حصہ ہے نا. ہم نے جو جسے کہا جائے مدود کو دیکھا تھا، مد الفرعی، اس کے اندر جو ہم نے حمزہ کا سبب دیکھا تھا، اگر حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے تو مد الواجب متصل. بس سبب حمزہ ہم نے جب دیکھا تو اگر حمزہ اس ورڈ کا حصہ نہیں ہے تو پھر آپ مدل کیا کہیں گے؟ مدل جائز منفصل. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو روکیں گے فیہا تو پھر آپ اس کو 2 کاؤنٹ روکیں گے، لیکن اگر آپ کنٹینیو کریں تو 4 to 5 کاؤنٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ دیکھیں نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے. پھر اولائی کا اگین 4 to 5 کاؤنٹ انشاءاللہ. حمزہ کی کسرہ شارپ رکھیے گا. اولائی کا، ٹھیک ہے، پورا ای کا حرکت کمپلیٹ ہو. ہم، ہا دمہ، ہا کی دمہ واضح کر کے میم کو مرچ کیجئے، میم بے ناقص ہونا. شر البریہ، ٹھیک ہے، بری، یہاں پہ تھوڑا سا یہاں پہ اسٹریس دیجیے گا، یعنی تھوڑا سا پریشر دیجیے گا، آواز ایلیویٹ ہوگی تو یہ آپ کا نبر ہے نا، تاکہ سامنے والے کو یہ پتا ہو کہ آپ نے شد پڑھی ہے نا. اگر آپ اس کو بریہ پڑھ لیں گے تو بریہ کا مطلب آپ نے یہاں پہ شد نہیں پڑھی ہے، تو آپ اس کو تھوڑا سا اپنی آواز کو یہاں پہ ایلیویٹ کریں گے، اسٹریس دیں گے. ہم شر البریہ، یہ جو میں نے کیا نا بریہ، ٹھیک ہے، تو سامنے والے کو یہ پتا چلے گا کہ آپ نے شد کی ادائیگی کی یا پھر ہا کا ساؤنڈ. اسی طرح سیم انا ہم بتا چکے ہیں، یہ پورا ان الذین آمنوا، آمنوا میں کون سی مد ہے؟ حمزہ اگر آ گیا تو یہ حمزہ پہلا متحرک تھا، حرکت والا، سیکنڈ سکون تھا، تو سکون جو ہے وہ الف کے ساتھ ریپلیس ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ فتح کی دوستی الف کے ساتھ ہے. تو یہ آمنو سے آمنو بن گیا، مد البدل ہے. ٹھیک ہے، مد البدل ہے تو اس کو 2 کاؤنٹ. نو آپ کا واو میں دیا ہے. وعاملوا الصالحات،
عین ہے, ناٹ امیلو وعمیلو لس کو صاد کے ساتھ ملائیے, عمیلو صاد کو پورا فل آف بہت ہیوینس پیدا کیجیے, صالحاتی آپ کی وسط الحلق سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے, 2 کاؤنٹ پڑھیں گے انشاءاللہ. اولائی کا بتا چکی ہوں میں, ہم خیرول. اب اس میں دیکھیں سیم, بس شرول کے بجائے خیرول آ گیا, سیم وہی رولنگ ہے اور سیم وہی آپ نے نمبر کرنا بریہ کے اوپر. ٹھیک ہے, جزاؤہم, حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے تو مد الواجب متصل, آپ 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, جزا نہیں, جیم کے اندر ایئر نہیں آنی چاہیے کیونکہ یہ قطب و جد, یہ اس کے لیٹرز ہیں نا, شدہ کے لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے, تو میں قطب اجید قطن بکت, تو یہ بیسیکلی شدہ کے لیٹرز ہیں نا. تو اب آپ نے نا اس کے اندر ایئر نہیں نکالنی, اور ایئر نکالنے کا نہیں نکالنے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے کہ جیم شین اور یہاں کا مخرج مڈل آف دا آپ کی جو ٹنگ ہے اس پہ, اس کے اوپر یعنی مڈل پارٹ آف دا ٹنگ آپ کا اوپر کے ہارڈ پیلٹ سے لگتا ہے. لیکن اگر آپ جیم کے اندر اس مڈل پارٹ کا وہ حصہ لگائیں جو ماؤتھ کی طرف ہے تو اس میں پھر یہ یہ والی ساؤنڈ نہیں آئے گی, ایئر والی. لیکن اگر آپ اس کو اس پارٹ سے لگائیں گے انشاءاللہ دور سے لگائیں گے, لائک پیچھے کے سائڈ سے یعنی مڈل پارٹ کا وہ حصہ جو کہ حلق کی طرف ہے, تو یہ ایئر آ جائے گی اور پھر اس کی صفات چلی جائیں گی نا. تو میک شور آپ نے اس کا کیا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزا ناٹ یہ والا ساؤنڈ نہیں, جزاؤہم. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے 4 to 5 کا اسٹریچ کرنا. اوہم اگین میم پہ ناقص ہونا, عند ربہم, اخفا لائٹ رکھیے گا, اور اخفا کا جو غنہ ہے وہ کامل غنہ ہے. ٹھیک ہے, کامل غنہ ہے. ٹھیک ہے, کمپلیٹ غنہ, ناٹ موسٹ کمپلیٹ غنہ. اور کتنا ہم اس میں ہولڈ کریں اکارڈنگ یور ریسیٹیشن. ٹھیک ہے, اگر آپ فاسٹ پڑھ رہے ہیں تو آف کورس آپ ٹائم کم دیں گے, اگر آپ تیزی مطلب تھوڑا سا سلو پیس میں پڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ دے دیں گے. ٹھیک ہے, لائک 1.5 اس طرح سے ایک اندازے سے کریں ڈیپینڈنگ آن یور ریسیٹیشن. ٹھیک ہے, ربہم, رو کو ہیوی انشاءاللہ, میم پہ آپ کا ناقص غنہ, جنات اگین آپ کا موسٹ کمپلیٹ غنہ آ گیا, تو آپ کو پورا غنہ کرنا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, یہ موسٹ کمپلیٹ غنہ, یہ اس کی صفت ہے نا, یہ جو میم مشدد نون مشدد, یہ آپ کو پتہ ہے اس کی صفت ہے. اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا تو درست نہیں ہے, غنہ مست ہے اس کے اندر کرنا. ٹھیک ہے, نہ تو آئے دے, دال پہ قلقلہ ہے, آئے دے لائٹ اخفا کے کیجیے گا, ناٹ نیو ایسے کر کے نہیں. ٹھیک ہے, لائٹ اخفا کریں گے, پھر آپ کو پتہ ہے کہ نیکسٹ لیٹر لائٹ رہتا ہے نا, تجری, جیم پہ قلقلہ, ری آپ کی یا مدیہ, من تحتها الانہار. ٹھیک ہے, تو میک شور کیجیے گا لائٹ اخفا ہوگا اگین, اور اس میں جو مراتب الغنہ میں کامل غنہ ہے. ٹھیک ہے, تحتها یہ مڈل آف آپ کے حلق سے ادا ہوگا. لام پہ آپ نے باؤنس نہیں کرنا. انہار, نون پہ آپ کا جسے کہا جائے اظہار ہے, اظہار حلق ہے, کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے نا, حروف حلقی کے لیٹرز ہے, تو ان ایسے کر کے نہیں پڑے گا, می تحتی حل ان ایسے نہیں, باؤنس نہیں ہونی چاہیے. انہار. ٹھیک ہے, ہاں کو جب آپ اسٹریچ کریں گے تو میک شور کیجیے, اگر میں نے یہاں پہ روکا تھا, اگر آپ روکیں گے تو مد العارض للسکون کی طرح. ٹھیک ہے, 2 4 6, لیکن ہم نے 4 رکھا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کنٹینیو کریں گے تو ہاں کو صرف 2 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے, اور را دمہ رو. ٹھیک ہے, انہارون, پھر آپ میں بس 2 کاؤنٹ آپ نے پڑھ کے چلے جانا ہے. خالدین, 2 کاؤنٹ یہ بتا چکے سے میں پہلے والا یہ نا, فیہا ابدا, ابدا پہ میں نے روکا تھا, اگر آپ روکیں گے تو الحمدللہ ابدا مد العوض آپ نے اس کو روک دینا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, اب بیٹا آپ اس کو رکھ دو پلیز. اب ادھر تو آپ نے کیا کرنا ہے, تنوین کے بعد را آ رہا ہے نا, تو تنوین کے بعد را آ رہا ہے تو آپ کا کیا ہو جائے گا, آپ کی جو رول ہے نا کہ ادغام کے کون کون سے لیٹر, یرملون, تو را اس میں سے, تو یہ آپ کا ادغام کامل ہو جائے گا کمپلیٹلی. تنوین کی آواز ساؤنڈ جو ہے مرج ہو جائے گی را کے اندر, ناٹ ابدن ابدا رضی اللہ عنہ.
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ ادغام کامل ہو جائے گا وداؤٹ غنہ. رضی اللہ، ضاد آپ کا ہیوی رہے گا، ناٹ ردی، دی نہیں ضی. رضی اللہ، لام جلالہ ہیوی کیجیے گا کیونکہ اس سے پہلے فتح ہے. ہو کی دمہ واضح کیجیے گا. عین ہم، ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی آپ کا جسے کہا جائے اظہار حلقی ہے کیونکہ نیکسٹ لیٹر پہ ہار ہے. دو کی آواز ہیوی کیجیے گا، ٹھیک ہے. دو ٹو کاؤنٹ انشاءاللہ. را بھی ہیوی ہوگا. عین ہو، اگر آپ اس میں روکیں گے تو عین کھا کر کے بیٹا اس سے عین کر کے روکیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کو کنٹینیو کریں گے تو عین ہو، ٹھیک ہے. اگین آپ کا اظہار حلقی. ذالکا، ناٹ دا ذالکا، زائی ساؤنڈ نہیں ہے، ذالکا. ذالک من آپ کو دیکھیں نون ساکن کے بعد اکین خارا اظہار حلقی. تو میک شور لیمن واضح کیجیے گا ناقص گنہ. خاشیہ، ٹھیک ہے. خاشیہ، ہر ایک کو ہر ایک کو اس کا حق دیجیے گا انشاءاللہ. ہر ایک کو اس کا حق دیجیے گا، ٹھیک ہے. اور پھر ربہ، جب آپ ربہ پہ روکیں گے تو کیسے را کو ہیوی کیجیے گا، ربہ، اور ہا کو واضح کیجیے گا، ٹھیک ہے. چلیے، جزاک اللہ خیر کثیرا، بارک اللہ فیک. انشاءاللہ کوشش کریے گا کہ اس طرح سے پریکٹس کر لیں. چلیے انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے انشاءاللہ 6 سے لے کر 8 آیات تک بھیجنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ اس کا ترجمہ بھی بھیجیں انشاءاللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان کر دے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. چلیے ہم اب اپنی عربی گرامر کو دیکھ رہے تھے، اور عربی گرامر الحمدللہ آپ کا ٹیسٹ آنے والا ہے. ٹیسٹ کی تیاری آپ ساتھ ساتھ اگر میرے ساتھ ریویژن میں کر لیں گے تو آپ کے لیے جیسے کہتے ہیں نا بہت آسان ہو جائے گا ٹیسٹ. لیکن اگر آپ ساتھ ساتھ نہیں کریں گے، ریکارڈنگ پہ بیس کریں گے، ویٹ کریں گے، تو جو لائیو کلاس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی وہ آپ کی ریکارڈنگ میں نہیں ہوگی. کیونکہ اس وقت آپ فوکس ہوتے ہیں، بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر آپ کو کوئی سوال بھی ہوتا ہے تو پھر آپ کوشچنس بھی الحمدللہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہم انشاءاللہ موو آن ہو چاہتے ہیں گرامر کے اندر. ہم نے اب تک جیسے کہا جائے ہاں یہ ہم معرفہ کی کیٹیگری پڑھ رہے تھے نا، اور معرفہ کی جو کیٹیگری ہم نے اسم علم کو دیکھ لیا، اسم ضمیر کو دیکھ لیا، رائٹ. اسی طرح اسم اشارہ کو دیکھ لیا کلاس کے ساتھ. آج ہم اسماء موصولہ کو دیکھیں گے. پیچھے سے ریوائز نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارا ریویژن ہی چل رہا ہے. موصولہ وصل سے ہے، واو صاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے. ایک کہہ لیجیے ایسا اسم معرفہ ہوتا ہے جو کلام میں جوڑ اور ربط پیدا کرتا ہے، یعنی کلام پچھلی والی بات کو آگے والی بات سے کنیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی بیسیکلی دو جملوں کو ملانے کے لیے، اس کے اندر ربط پیدا کرنے کے لیے جو ہم اسماء استعمال کرتے ہیں، اسم معرفہ استعمال کرتے ہیں، اس کو اسماء موصولہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں وہ لڑکا جو مسجد میں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، لڑکے کا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ زید کا بھائی ہے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، یہ جو آیا یہ بیسیکلی کلام میں ربط پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. تو اس کے لیے جو ورڈ استعمال کرتے ہیں عربی کے اندر وہ ہم کہتے ہیں الذی، ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کی گردان دیکھیں تو آپ یہ پہلے بنا چکے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بھی ہمارے جو نحوی اسکالرز ہیں اس میں 2 رائے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، یا تو تثنیہ کا صیغہ لکھا ہی ایسا جاتا ہے یا پھر یہ معرب ہے. لیکن اگر آپ جمع اور واحد کو دیکھیں، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہے، وہ سیم ہے نا. تو یہ کیا ہے، مبنی ہے. ایز تینوں حالتوں میں ایک ہی انداز میں نظر آئے گا. الذی 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 اللذانی اللذینی اللذینی الذین الذین الذین، یہ مذکر کے لیے. مؤنث کے لیے کیا ہو جائے گا، اللتی اللتی اللتی، ٹھیک ہے. اللتانی اللتینی اللتینی اللاتی اللائی اللاتی اللائی اللاتی اللائی، ٹھیک ہے. ہاں، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو ہے الحمدللہ اس کی گردان بس آپ کو آنی چاہیے تاکہ آپ آرام سے کسی بھی ٹیکسٹ کے اندر کلام میں آپ پوزیشن کو معلوم کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت الذین ایز اے مبنی آیا ہے، مجرور کنڈیشن میں ہے، یا ایز اے منصوب ہے یعنی آبجیکٹ کی کنڈیشن میں، یا پھر ایز اے فاعل یعنی مرفوع کنڈیشن میں، ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. یہ گردان آپ کو یاد ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اسماء موصولہ مبہم ہوتے ہیں، یعنی ان سے معنی واضح نہیں ہوتے. چنانچہ کیا کیا جاتا ہے، ان کے بعد کوئی مرکب یا جملہ لایا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ بات واضح ہو سکے.
اس مرکب یا جملے کو کیا کہتے ہیں؟ صلۃ الموصول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی صلۃ الموصول پوچھے تو آپ کیا سمپل الفاظ میں کہیں گے؟ یعنی آپ کہیں گے کہ جو اسماء موصولہ ہیں وہ مبہم ہیں، ان کی بات کو واضح کرنے کے لیے کبھی جملہ یا کبھی کلام مرکب کو لایا جاتا ہے. تو یہ مرکب یا جملہ لایا جاتا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے. تو یہ جو مرکب یا جملہ لایا جاتا ہے یہ صلۃ الموصول کہلاتا ہے. جیسے دیکھیے الولد، الولد، ہم لڑکا کیا ہے؟ الذی، وہ جو. اب کیا ہم کہتے ہیں؟ اب دیکھیے خاص کر دیکھیے فی المسجد، فی المسجد. ٹھیک ہے، اب یہ فی المسجد کیا ہے؟ بات کو واضح کر رہا ہے لڑکا وہ جو. اب بات کو واضح کرنے کے لیے کیا بتا دیا؟ فی المسجد، جو مسجد میں ہے کیا ہے؟ اخو زیدن، زید کا بھائی ہے، زید کا بھائی ہے. یعنی وہ لڑکا جو مسجد میں ہے زید کا بھائی ہے. تو کیا کیا؟ مبہم جو بات تھی اس کو واضح کر دیا. وہ جو لڑکا ہے نا جو مسجد میں ہے وہ زید کا بھائی. اسی طرح دیکھیں النساء اللاتی فی البیت مؤمنات. اب بتایا کہ عورتیں کیا؟ وہ جو کیا اگر ہم فی البیتی نہیں لاتے، ہم کہتے النساء اللاتی، النساء اللاتی مؤمنات، اور عورتیں وہ جو ہے نا مومن ہے. کون سی عورتیں؟ مبہم ہے، بات کلیئر نہیں ہے. تو آگے فی البینات، جو گھروں میں ہیں، جو گھروں میں ہیں. ٹھیک ہے، سوری فی البینات نہیں، فی البیتی، فی البیتی جو گھروں میں ہیں وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. تو بات مبہم بات کو کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی. تو جب بھی جسے کہا جائے اسماء موصولہ آتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اسماء موصولہ کیا ہوتے ہیں؟ مبہم ہوتے ہیں نا، اپنے معنی کو واضح نہیں کرتے. تو بات کو واضح کرنے کے لیے آگے کوئی جملہ یا مرکب لایا جاتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صلۃ الموصول. اور اگر آپ فی المسجد دیکھیے، فی البیتی دیکھیے تو یہ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری. نیکسٹ انشاءاللہ لے کر آئیے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو موصولہ پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، اور موصولہ کے لیے الذی التی کا پتہ چل گیا. انشاءاللہ جب ہم مرکبات پڑھیں گے تو اور بھی بات سمجھ آئے گی ریویژن میں. پھر ہم دیکھیں گے حرف ندا جو کہ اس کی کیٹیگری ہے. ہم نے اب تک جو معرفہ کی کیٹیگری دیکھ لی، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ اور معرف باللام، معرف باللام. اب ہم جائیں گے حرف ندا. حرف ندا، حرف ندا کیا ہے؟ پکارنے کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ یا. یاد رکھیے قرآن مجید کے اندر تو آپ کو صرف یا نظر آئے گا، لیکن اگر آپ مختلف عربی جسے کہا جائے وہ ٹیکسٹ کو دیکھیں گے تو اس میں صرف یا نہیں آتا پکارنے کے لیے، 4-5 آتے ہیں. کبھی حل بھی آتا ہے، کبھی آ بھی آتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے، لیکن ہم صرف یا پہ فوکس کریں گے کیونکہ ہم اپنے رب کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو اس میں صرف یا آیا ہے. ٹھیک ہے، تو پکارنے کے لیے جو لیٹر استعمال کیا جاتا ہے، جو لفظ آتا ہے وہ یا. منادہ کیا ہوتا ہے؟ جس کو پکارا جائے. ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں یا زید، یا زید، اے زید. یا عائشہ، تو اے عائشہ. ٹھیک ہے، کوئی بھی نام ہو سکتا ہے. تو حرف ندا پلس جسے کہا جائے منادہ از ایکول ٹو، آپ دیکھیں گے آپ کے پاس آ جائے گا جسے کہا جائے یا کو پلس انشاءاللہ زید کے ساتھ کریں گے تو یا زیدو یہ بن جائے گا، جسے کہا جائے کسی کو پکارنے کے لیے جو بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا تھوڑی سی بات کو ذہن میں رکھیے گا یہاں پہ سمجھنے کے لیے. جس کو پکارا جاتا ہے نا اس کو تو منادہ کہتے ہیں، لیکن منادہ کبھی سنگولر ہوتا ہے، کبھی منادہ معرف باللام ہوتا ہے، اور کبھی منادہ مرکب اضافی کی شکل میں آتا ہے. یاد رکھیے اگر جس کو پکارا جا رہا ہے وہ واحد ہے، جیسے زیدن ہے. ٹھیک ہے، عموماً جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں وہ حالت رفع میں ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں. یاد رکھیے نصب یا جر میں جانے کا کچھ نہ کچھ ریزن ہوتا ہے جو ہم نے ریویژن سے پہلے پڑھ لیا تھا کہ وہ کون سی 8-9 کنڈیشن ہے، کون سی 13-14 کنڈیشن ہے، کون سی 2 کنڈیشن ہے جس میں کوئی بھی اسم حالت نصب یا حالت رفع یا حالت جر میں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ جو غور سے بات کو دیکھے گا کہ یہاں پہ جب جس کو پکارا جاتا ہے منادہ، جی تو جس کو پکارا جاتا ہے، سوری میں آپ کا سوال دیکھ رہی تھی، ایک سیکنڈ. ہاں، تو جس کو پکارا جاتا ہے
جی جی الذی بھی ہے اور دی ون مور، جی جی الذی بھی ہے، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی. ایسا آگے آگے جائیں گے نا، من اور ماں بھی آتا ہے ایسے موصولہ کے طور پر، لیکن من جو ہے وہ عاقل کے لیے زیادہ تر، اور ماں جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ لیٹر آن. ٹھیک ہے، تو لیٹر آن، لیکن یہ کہ ہاں من اور ماں بھی آتا ہے. جی جی الحمدللہ. تو اب آپ دیکھیے حرف ندا، ہم نے کہا کہ وہ لیٹر ہے جو پکارنے کے لیے آتا ہے. منادا جس کو پکارا جاتا ہے، منادا کبھی مفرد ہوگا، کبھی مرکب اضافی کی شکل میں ہوگا، اور کبھی معرف باللام ہوگا. تو اب کنڈیشن کیا ہے؟ اگر جس کو پکارا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مفرد ہے اور اس پر تنوین آ رہی ہے، تو جب اس سے پہلے یا لگے گا تو وہ اپنی تنوین کو ہٹا کے، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا زیدن، ایسا کہنا غلط ہو جائے گا. کیوں؟ اب ہم کیا کہیں گے؟ یا زیدو، یا زیدو. اسی طرح ولدن ہے یا، تو ہم کیا کہیں گے؟ یا ولدو، یا ولدو. ٹھیک ہے، اب خاص کا ہو گیا نا، اب یہ نکرہ نہیں رہا، خاص ہو گیا یا کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ کب ہوگا؟ جب مفرد ہے. جیسے میں کہتی ہوں یا بکرون، یا بکرو، ناٹ بکرون. کیوں؟ یا لگ گیا تو تنوین ہٹ گئی، یا لگ گیا تو تنوین ہٹ گئی. ٹھیک ہے، تو جب کبھی منادہ مفرد ہوگا بالتنوین تو کیا ہوگا؟ اس کی تنوین ہٹ جائے گی اور سنگل دمہ رہ جائے گا. سیکنڈ کنڈیشن، اگر منادہ معرف باللام ہے، معرف باللام ہے، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے وہ الف لام کے ساتھ ہے، تو یاد رکھیے، جیسے اب آپ دیکھیے یا کے بعد الرجل، یا کے بعد الطفلۃ. ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یا اور الرجل کے درمیان ایھا کا اضافہ کیا ہے، سیم یا اور الطفلۃ کے درمیان ایتھا کا اضافہ کیا ہے. تو جب بھی منادہ معرف باللام ہوگا، الف لام کے ساتھ ہوگا، تو یاد رکھیے یا اور جسے کہا جائے منادہ کے درمیان، حرف ندا اور منادہ کے درمیان اگر منادہ مذکر ہے تو ایھا کا اضافہ کریں گے، اور اگر منادہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے تو ایتھا کا اضافہ کریں گے، ایتھا کا اضافہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ اگر منادہ کیا ہے، کون سی شکل میں؟ معرف باللام، ایسا اسم جس کو خاص کیا گیا ہو الف لام کے ساتھ، جیسے الرجل، رجل سے الرجل. ٹھیک ہے، اب میں پکار رہی ہوں یا ہم اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے یا الرجل، نہیں، ہم کیا کریں گے؟ یا اور الرجل کے درمیان ہمیں پتہ ہے کہ منادہ الف لام کے ساتھ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ الرجل مذکر ہے، تو اب ہم یہاں کیا کریں گے؟ یا اور الرجل کے درمیان ایھا کا اضافہ کریں گے، ایھا کا اضافہ کریں گے. تو کیسے پڑھیں گے؟ یا ایھا الرجل، یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اس طرح کی بہت دفعات ہیں. اگر منادہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ ہے تو جسے کہا جائے الف لام کے ساتھ، لیکن مؤنث ہے، طفلۃ بچی کے لیے آتا ہے، طفلن جو ہے بچے کے لیے آتا ہے، تو طفلۃ مؤنث ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یا اور الطفلۃ کے درمیان ایتھا کا اضافہ کریں گے، ایتھا کا اضافہ کریں گے. تو آپ کیا کہیں گے؟ یا ایتھا الطفلۃ. ٹھیک ہے، تو اگر ایسے موقع پر ہم کیا کریں گے؟ جب منادہ مؤنث ہو، الف لام کے ساتھ ہو، تو یا حرف ندا اور منادہ کے درمیان ایتھا کا اضافہ کر دیں گے. یہ دوسری کنڈیشن دی. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مرکب اضافی کی شکل میں. ٹھیک ہے، وہ مرکب اضافی کی شکل میں. تو ایسے موقع پر میرے اور آپ کے مائنڈ میں یہ بات رہنی چاہیے، اصل میں جو اسم تھا عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا الرحمن کا بندہ، عباد الرحمن. ٹھیک ہے، رحمان، عباد الرحمن، دال پہ دمہ ہوتی ہے. اسی طرح عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، دال پہ دمہ ہونی چاہیے تھے، کیونکہ کوئی بھی اسم جو ہے وہ آلویز حالت رفع میں ہوتا ہے. نصب یا جر میں جانے کا ریزن ہوتا ہے، ریزن تو کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے ون آف دا ریزن ہوتا ہے مجھ سے کہا جائے مضاف کا نصب ہی حالت میں جانے کا، کہ اس سے پہلے کیا لگ جائے؟ اس سے پہلے جسے کہا جائے حرف ندا لگ جائے. جب حرف ندا لگ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ ابدو سے ابدا ہو جائے. ٹھیک ہے، ابدو سے کیا ہو جائے گا؟ ابدا ہو جائے گا. تو یہ کب ہوگا؟ یاد رکھیے یہ اس وقت ہوگا
کہ جب منادا جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مرکب اضافی کی فارم میں ہو، تو ایسے موقع پر جب اس سے پہلے یا لگے گا تو کیا ہوگا، اب یہ عبد الرحمن ہی پڑھیں گے، دال پہ دمہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اب ہم پڑھیں گے یا عبد الرحمن، دال پہ فتح کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طرح یا لگ جائے تو ناٹ عباد الرحمن پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے، یا عباد الرحمانی، عباد الرحمانی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو تینوں کنڈیشنز آپ کو سمجھ آ گئی کہ حرف ندا کا کیا ہوتا ہے۔ ایک لیٹر ہوتا ہے جو پکارنے کے لیے آتا ہے، منادا جس کو پکارا جاتا ہے، منادا کو تین طرح سے ہوتا ہے، یا تو مفرد ہوگا، اگر آپ مفرد ہے یا لگائیں گے، تنوین ہوگی زیدون ہے، محمدون یا محمد، یا زینب یا عائشہ تو یا زیدن، کچھ بھی ہوگا تو زیدن کے بجائے زیدو ہو جائے گا، بکرن کے بجائے بکرو ہو جائے گا یا لگنے سے۔ دوسری کنڈیشن منادہ اگر معرف باللام ہے تو یاد رکھیے، اگر الف لام کے ساتھ ہے تو اگر مذکر ہے تو یا اور الف لام یعنی جو منادہ ہے اس کے درمیان ایہا کا اضافہ کریں گے، اور اگر مؤنث ہے تو یا اور منادہ کے درمیان آپ ایتھا کا اضافہ کریں گے۔ تیسری کنڈیشن کہ جیسے اگر منادہ مرکب اضافی کی شکل میں ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ جب یا لگائیں گے تو مضاف پر جسے کہا جائے وہ منصوب حالت میں چلا جائے گا، رفع کی حالت بدل جائے گی، عباد الرحمن کے بجائے عباد الرحمانی، عبد الرحمن کے بجائے عبد الرحمانی، ٹھیک ہے انشاءاللہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ انشاءاللہ چلیے اس کو چھوڑ دیں، اتنا بہت، یہ بھی وہی سب چیزیں کہ ہاں حرف ندا۔ اچھا تھوڑا سا الحمدللہ کبھی یہ بھی ایک انداز ہے عربی کے لکھنے کا، تھوڑا سا اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے، رب ہو اس کا رب، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، ربو کا تیرا رب، ہمارا رب ربنا، ٹھیک ہے، میرا رب ربی، ربی نا۔ تو اب اس میں نا جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کہ لکھنے کے اندر آ رہی ہیں، آپ دیکھیے ایک جگہ لکھا ہوا ہے رب یا ربنا، اور ایک جگہ لکھا ہے ربنا۔ ربنا اللہ کا مطلب کیا ہے، ہمارا رب، اور ربنا کیا ہے، اے ہمارے رب۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے عربی کے اندر، آپ جیسے آپ دعا میں دیکھتے ہیں نا ربنا آتینا فی الدنیا، اس سے پہلے یا نہیں لگا، یا نہیں لگا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ با پہ فتح یا کی وجہ سے آئی ہے، اور عربی کا یہ اسٹائل ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو حرف ندا ہے اس کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اس کو کلام سے حذف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں یا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار تھا، لیکن عربی کا خوبصورتی دیکھ کے کلام کی کہ صرف ربنا کہہ دیا، لیکن اس میں بیسیکلی ہم کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اس سے پہلے یا لگی ہے جو کہ حذف کر دی گئی ہے، دس از دا عربک رائٹنگ رول، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پہ مزید آپ کو بتایا گیا کہ کس انداز سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے رب کے اندر جیسے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا ربی میرا رب، ہم کہتے ہیں نا یا ربی اے میرے رب، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یا کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے، یا کو بھی کلام سے حذف کر دیا جاتا ہے، اور صرف با کے نیچے جو کسرہ ہے نا اس کے اندر، جیسے اس کے اندر جو ہوتا ہے پھر مطلب کسرہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر یا موجود ہے، یا موجود ہے، ہم کہتے ہیں اے میرے رب، اے میرے رب، یا بھی حذف کر دیا گیا، اور جسے کہا جائے شروع کا حرف ندا بھی حذف کر دیا گیا۔ جب دونوں حذف کر دیے گئے صرف رب بھی لکھا تو اس کا مطلب ہے اے میرے رب۔ اسی طرح دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے فتقونی، پس ڈرونی مجھ سے، اب نون کے ساتھ یا متکلم کبھی لگی نہیں ہوتی ہے، کبھی صرف نون کے نیچے کسرہ آ جاتا ہے، تو اب ہم کہاں سے میری کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یا کو حذف کر دیا، ڈراپ کر دیا سم ٹائم، ایسا دس از دا عربک رائٹنگ رول ہے، اور صرف نون کے نیچے کسرہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فتقونی، پس ڈرو مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے۔ تو دس از دا عربک رائٹنگ رول، دس از دا عربک رائٹنگ رول انشاءاللہ۔ آپ اس طرح سے غور و فکر کریں گے آپ کو خود انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ تو عربی میں کیا ہوتا ہے، سم ٹائم لیٹرز کو حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے ربنا ربنا، اب ربنا کے آگے آپ کو انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ با پہ فتح کیوں آ رہی ہے، اصل تو ربنا ہے، ہمارا رب، ہمارا رب، لیکن جب ربنا آ رہا ہے تو میننگ میں فرق پڑ گیا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ربنا سے پہلے ایک یا تھی جو کہ کلام کی جیسے ایک انداز ہوتا ہے، تو کلام کے اندر
خوبصورتی کے لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس انداز سے بھی کیا کرتے ہیں کہ یا کو حذف کر دیا جاتا ہے اور صرف ربنا کہہ کے بات کر دی جاتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، تو ہمیں تو ویسے تو یا ربنا پڑھنے کا نا، لیکن یہ انداز ہے کہ یا رب، یا جسے کہا یا کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا، ربنا ہو گیا، اور پھر یا کو حذف بھی کر دیا گیا. بس یہ بات بتائی جا رہی ہے. نیکسٹ انشاءاللہ سلائڈ پہ بتا. ہاں اب دیکھیے اس میں دیکھیں یہاں پہ تھوڑی سی بات بتائی جا رہی ہے. قال رب اشرح لی صدری. اب یہ کیا ربی، اب اس کا ٹرانسلیشن کیا کر رہے ہیں، اے میرے رب. ٹھیک ہے، کیسے تھا، رب را کے ساتھ بھی ربی، ٹھیک ہے، لیکن رب اور پھر یا متکلم تھی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے یا لگا ہوا تھا، یا لگا ہوا تھا، یا ربیا. یعنی اب آپ کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ جب یا لگتا ہے ربی سے پہلے تو اب پڑھنے کی آسانی کے لیے آپ ربا نہیں پڑھ سکتے، یا ربا، یا ربی، کیونکہ آگے یا متکلم نے آنا ہے اور یا کی دوستی کسرہ کے ساتھ ہے نا، فتح کے ساتھ تو نہیں ہے، تو با کے نیچے کسرہ ڈال دیا جاتا ہے اور یا کو حذف کر دیا جاتا ہے. دس از دا عربک رائٹنگ اسٹائل. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں قال رب اشرح لی. ٹھیک ہے، تو ربی کا مطلب بیٹا آپ کا رکھنا بیٹھی یہاں پہ، تو ربی کا مطلب کہ اے ہمارے رب. ہم کہاں سے، ہمیں تو صرف ربی نظر آ رہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے یا متکلم جو ہے، جو اسمال یا ہے وہ بھی ڈراپ کر دی گئی ہے اور شروع میں یا بھی ڈراپ کر دی گئی ہے. اصل میں یہ کیا تھا، قولا یا ربی، بی کا مطلب دو کاؤنٹ تھا، یا اگین اس کے ساتھ اٹیچ تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. تو اس میں کیا تھا، اے میرے رب. ٹھیک ہے، اب یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اے میرے رب. تو ہم کہاں سے کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے پہلے یا تھی جو کہ ڈراپ کر دی گئی ہے، یا جو حرف ندا، اور لاسٹ کی جو یا تھی وہ ربی، رب پلس جسے کہا جائے یا متکلم، تو وہ یا متکلم بھی ڈراپ کر دی گئی ہے. وہ رب جعلنی. ٹھیک ہے، اب اس کو چھوڑ دیجئے بیٹا. تو رب جعلنی کو دیکھیے، اس میں بھی اے ہمارے رب، اے میرے رب. کیسے پتہ چلا کہ اس سے پہلے یا تھی جو کہ ڈراپ کر دی گئی ہے اور اینڈ میں یا لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، جیسے جعلنی کے اندر یا لگی ہوئی، سیم ربی میں لگی ہوئی تھی، لیکن وہ ذریتی، میری. ٹھیک ہے، میرے، یہ جو ہے نا یہ یا اس کے اندر ڈراپ کر دیے گئے. اسی طرح ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب. اصل میں یہ اس سے پہلے یا تھا. ربنا آتینا، اس سے پہلے یا تھا. ٹھیک ہے نا، وقینا بچا ہمیں عذاب النار. ٹھیک ہے، آگ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے. چلیے انشاءاللہ نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. نیکسٹ پیج میں کیا ہے، مطلب پھر میں آپ کو ٹیکسٹ، ہاں بس ٹھیک ہے، مرکب بعد میں کریں گے. آپ اپنا وہ کھول لیجیے، آیت کو کھول لیتے ہیں تھوڑا سا انشاءاللہ دیکھتے ہیں. آیت کھول دیجیے، شاباش. چلیے، ان الذین کفروا. اب وہاں پہ دیکھیں ابھی آپ نے پڑھا نا ان الذین. ٹھیک ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو الذین کیا آپ کہیں گے اسم موصولہ. ٹھیک ہے، اسم موصولہ میں کون سا ہے، جمع کے لیے آتا ہے کیا، واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے آپ کہیں گے جمع. پھر آپ سے پوچھا جائے گا مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، تو آپ کہیں گے یہ مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، کفروا آپ یہ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، جنہوں نے کفر کیا یہ کفروا بھی. جی، کفروا کے اندر دیکھیے، آمنہ اس کو چھوڑ دیجیے. کفروا کے اندر دیکھیے، کفروا اس کے اندر آپ نے یاد ہے آپ نے جو گردان کی تھی ابھی، مت کہہ رہی ہوں، آپ نے ضمائر کی نا، مرفوع متصل جو اٹیچ تھے، کفروا، کفرا، کفرا، کفروا، کفرت، کفرتا، کفرنا، کفرتا، کفرتم، کفرتم، کفرتی، کفرتما، کفرتن، کفرتو، کفرنا. یاد آ رہا ہے نا. تو اب آپ کہیں گے رو جو ہے کفروا، یہ اس کا فاعل ہے جسے کہا جا، اور یہ جمع کو بھی واو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور اس کا فاعل ہم ہے. ٹھیک ہے، یعنی جمع کی ضمیر آ رہی ہے. من اہل الکتاب. اب یہ آپ پورا مرکب کو اینالائز کر سکتے ہیں کہ من کی وجہ سے اہلی ہو گیا، ناٹ اہلو. اصل میں یہ اہل الکتاب تھا، اہل الکتاب، لیکن من کی وجہ سے اہل. تو اب آپ اس کو پورا انالیسس کر سکتی ہیں، اہل کیا ہے،
واحد ہے، تسنیہ جمع، اعراب کون سا ہے، پھر آپ مذکر مؤنث سب چیزوں پہ جائیے، پھر وسعت کے حساب سے جائیے، معرفہ ہے یا نکرہ، سیم اہل الکتاب کو بھی دیکھیے اور اسی انداز سے کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ اس کو کریں گے، پہلا کیا تھا، ٹھیک ہے، جسے کہا جائے من اہلی، یہ مرکب جاری تھا، اور اہل الکتاب کیا ہے، مرکب اضافی، والمشرکین، ٹھیک ہے، عطف کا آ گیا، سیم جو معطوف علیہ کا وہی معطوف علیہ کا اعراب ہوتا ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں۔ تو مشرکین یہ اس کی کون سی حالت ہے، جری حالت ہے نا، کتاب بھی جری حالت ہے، مشرکین بھی کیا ہے، مشرکون، مشرکین، مشرکین، لیکن ہمیں پتہ ہے نصبی اور جری حالت دونوں اس انداز سے آتی، لیکن ٹیکسٹ بتاتا ہے کہ یہاں پہ یہ اس کی جری حالت ہے۔ پھر آپ بالکل اسی طرح مشرکین کو ہر لحاظ سے دیکھیے، الکتاب کو دیکھیے کہ اسے میں تو کیوں ہے، واحد ہے، پھر اسے میں تو پھر اس کی علامت بتائیے، پھر اس کی علامت بتانے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے کہ اس کو دیکھیں گے کہ اعراب کے حساب سے کیا ہے، پھر جنڈر کے حساب سے دیکھیں گے، پھر آپ اس کو معرب منصرف کے حساب سے دیکھیں گے، پھر آپ اس کو جیسے کہا جائے معرفہ نکرہ کے اعتبار سے دیکھیں گے، اور پھر آپ اس کو انشاءاللہ واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے دیکھیں گے۔ فی ناری جہنم، ٹھیک ہے، اگین دیکھیے نارو تھا، ناری کیوں ہوا، فی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، فی کی وجہ سے، جہنم، ٹھیک ہے، جہنما کی بھی حالت دیکھیے، نصبی حالت ہے، نصبی حالت ہے۔ تو کلام میں کیا بن رہا ہے، واحد ہے، تثنیہ جمع، کیا کون سی ہے، مؤنث ہے، تو مؤنث کے اندر کون سی ہے، سمائی ہے، قیاسی ہے، کیا جتنے بھی جہنم کے نام ہے نا وہ سارے جسے کہا جائے جو ہم نے مؤنث کی کیٹیگری پڑھی تھی نا، ایک علامتی، ایک قیاسی، ہے نا، اور ایک جسے کہا جائے جس کو سمائی، جس کو اہل عرب کہتے ہیں۔ تو جہنم کو اہل عرب مؤنث قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سمائی ہو جائے گا، خالدین، ابھی آپ کر چکے ہیں، یہ فاعلین کا وزن ہے، خالدین اسم فاعل آپ نے میرے ساتھ پڑھا ہوا ہے لیکن ابھی ریویژن نہیں ہوئی ہے، تو خالدن سے خالدین، ٹھیک ہے، فاعلن سے فاعلین، تو سیم اسی طرح آپ اس کو دیکھیں گے، اسم میں فعل حرف ہے، حالت کون سی ہے، معرفہ نکرہ ہے، جس واحد جمع تثنیہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اور پھر ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ۔ پھر اسی طرح فی ہا، اب آپ کو پتہ ہے کہ ہا کون سی ضمیر ہے، اس سے پہلے آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ فی پہ مطلب اس سے پہلے کیا اٹیچ ہے، تو آپ کہیں گے یہ تو حروف جارہ اٹیچ ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ مد، یہ تو مد، ایک تم جڑی ہوئی ہے، ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، اور پھر حرف جر، حرف جر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اولائی کا آپ کر چکے ہیں، الحمدللہ من اہل کتاب سے آپ پوری آیت کو انالیسس کر سکتے ہیں۔ اولائی کا اسم اشارہ ہے، قریب کا ہے، دور کا آپ کو کاف سے یاد رہے گا، دور کا، مذکر کا ہے، مؤنث کا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جمع کا ہے، ٹھیک ہے، اولائی کا، اولائی کا، اولائی کا، ہم شر البریہ، ٹھیک ہے، ہم، اب آپ کو پتہ ہے الگ سے ضمیر آئی ہے، الگ سے ضمیر آ رہی ہے، نہ کسی چیز سے اٹیچ ہے، تو آپ کہیں گے منفصل ہے، اور منفصل ہے تو کیا ہے، منفصل میں مرفوع منفصل ہے، منصوب ہے، تو آپ کو مرفوع کہنا ہے، کلام میں فاعل بنتی ہیں، ہم وہ، ٹھیک ہے نا، ہم آپ کہیں گے مرفوع متصل ہے، شر البریہ، اب آپ کو پتہ ہے یہ بھی آپ کا ایک مرکب ہے، بدترین مخلوق، بدترین مخلوق ہے نا، تو شر بھی جیسے کہا جائے، جب آپ اسم تفضیل ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ بتاؤں گی، لیکن یہ کہ بیسیکلی شر البریہ، آپ اس کو شر کو دیکھیے، پھر اس کو انالیسس کیجیے، پھر البریہ کو دیکھ کے اس کو انالیسس کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ تھوڑا تھوڑا کریں گے نا، تو جو چیز آپ پڑھ چکے انشاءاللہ آپ کے مائنڈ میں رہیں گی، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ ہمارا ریویژن سلو چل رہا ہے لیکن انشاءاللہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا، ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو کرتے جائیں گے، اور جب ہو جائے گا تو میں آپ کو 2 ویک کا ٹائم دوں گی، پھر آپ کا ٹیسٹ انشاءاللہ آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہے، کوئی مطلب آپ کو آیات سے بھی آئے گا، آپ کی گردانیں بھی آئیں گی، فل ان دا بلینکس بھی آئیں گی، ٹرو فالس بھی آئیں گی، اور اس طرح سے جسے کہا جائے، ہاں بس یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ملٹیپل چوائس بھی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے، جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فیک۔ آپ کا کام کیا کہ جو آیات ہے نا، آج جتنی ہم نے 3 آیات پڑھی، اس میں جس حد تک آپ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير بارك الله فيك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس آپ سب سے ریکویسٹ کرنی تھی کہ آپ سب الحمدللہ قربانی کرتے ہیں. بارک اللہ. اگر آپ لوگ ابھی کسی کی بھی بیک ٹو ہوم میں قربانی کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ریلیف ہیومینٹی انٹرنیشنل الحمدللہ اس کی ویب سائٹ پہ مینشن ہے. ہم جسے کہا جائے صومالیہ میں بھی کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی کر رہے ہیں. اس کی پرائسز مینشن ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ پاکستان کے لیے دینا چاہیں یا صومالیہ کے لیے دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. صومالیہ کے لیے تھوڑی سی پرائس چیپ ہے لیکن اصل بات ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں تو تقویٰ جاتا ہے نا دلوں کا. تو پاکستان کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز مہنگائی کی کافی زیادہ ہے. تو انشاءاللہ $90 جیسے کہا جائے صومالیہ کے لیے 125 جو ہے ایچ پارٹ آف دا کاؤ انشاءاللہ پاکستان کے لیے. اسی طرح $300 پاکستان کے لیے شیپ یا گوٹ کرتے ہیں یا صومالیہ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو اس کی ٹیکس رسید ملے گی انشاءاللہ. آپ میں سے جو بھی اگر اس میں اپنا جسے کہا جائے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے بہاف پہ یا اپنے کسی کی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اس میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں. ورنہ یہ کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ بارک اللہ فیک. السلام علیکم. پلیز آپ لوگوں سے شیئر کیجیے گا. آپ کے نا گروپس میں ڈال دیا گیا ہے. بہت سارے لوگ ایسا ہوتا ہے نا بیک ٹو ہوم میں غریبوں کو کروا رہے ہوتے ہیں. ایک سے زیادہ حصے سم ٹائم اللہ تعالیٰ کسی کو حیثیت دیتا ہے تو لوگ کرتے ہیں نا. تو ایسے موقع پر ہم جب اچھے مزے سے اللہ کی رحمت سے مطلب گوشت کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو وائی ناٹ دوسرے کیوں نہیں نا. تو پلیز اپنا آگے سے حصہ اتنا ڈال دیجیے کہ آگے سے لوگوں کو شیئر کر دیجیے. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.